अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे प्यारे आका व मौला सरवर कायनात सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या बयान करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कबीला कुरैश के बनु हाशिम में पैदा हुए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ है, मगर कौल मशहूर यही है कि वाक़या असहाबे फील से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी विलादत बासादत की तारीख़ है। अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत नेक और सादा तबीयत के मालिक थे। अपने वालिद की नज़र मानने और अपने बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी ने उनको हर दिल अजीज़ बना दिया था। वो सबके चहीते और बेहद पसंदीदा थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बहुत ही सेहतमंद और ख़ूबसूरत थे। आपको शेर व शायरी का भी शौक़ था। हज़रत अब्दुल्ला बुत परस्ती के ख़िलाफ़ थे और एक खुदा को मानते थे, और आप दीन इब्राहीमी पर कायम थे। हज़रत अब्दुल्ला की शादी कुरैश की सबसे इज़्ज़तदार खातून हज़रत आमिना बिनते वहब से हुई। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना दोनों ही अफराद अरब के आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी शादी बड़ी ही बरकतों वाली थी। हज़रत अब्दुल्ला बीबी आमिना के साथ मक्का के एक मोहल्ले ज़क़ाकुल मौलिद में रहने लगे। हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद मोहतरम के साथ तिजारत किया करते थे। उन दिनों एक तिजारती काफ़िला मुल्क शाम की तरफ रवाना हो रहा था। आपके वालिद ने आपको उस काफ़िले में जाने के लिए कहा। हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद के बड़े ही फर्माबरदार फर्जंद थे, लिहाजा वो इस सफ़र पर रवाना हो गए और जाते वक्त हज़रत आमिना को अलविदा कहा। लेकिन किसी को क्या पता था कि उनका ये अलविदा आखिरी अलविदा था। जब हज़रत अब्दुल्ला उस सफ़र पर रवाना हुए तो रास्ते में आपकी तबीयत बिगड़ गई। आप बीमार हो गए। आपकी ननिहाल यसरब में थी, जो इस वक्त मदीना है। वहाँ 1 महीने तक ठहरे, मगर आपकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका और कुछ वक्त के बाद आपकी वफ़ात हो गई और अपनी नई नवेली दुल्हन हज़रत आमिना को अकेला छोड़कर माबूद हकीकी से जा मिले। आपकी वफ़ात की खबर सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और सारे मक्का वालों को बेहद अफसोस और सदमा हुआ। हज़रत बीबी आमिना बेहद सब्र करने और अल्लाह का शुक्र करने वाली खातून थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़े ही सब्र और हिम्मत के साथ तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ख़ानदान कोई मालदार ख़ानदान नहीं था। उनके पास चंद जानवर, शेब अबी तालिब में एक मकान, एक दुकान, खजूरों और चमड़े का कुछ ज़ख़ीरा, 2 ग़ुलाम और एक लोंडी थी। ये लोंडी, जिनका नाम उम्मे ऐमन था, बड़ी समझदार और वफ़ादार खातून थीं। आप हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखती थीं और बड़ी ही खिदमत किया करती थीं। हज़रत बीबी आमिना बड़ी ही नेक और सब्र करने वाली खातून थीं। ख़तीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ ये हदीस रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई, जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ थी और कुछ इंसानों की बोलियां भी सुनाई देती थीं। हज़रत आमिना बताती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे पेट में थे तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती। मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी तो बादल का एक साया आ जाता और मुझे धूप नहीं लगने देता था, और जब भी मैं बकरियां चराने जाती थी तो बकरियां मेरे पीछे पीछे चलने लगती थी।
اور میرے پیروں کے نیچے پڑنے والے پتھر مجھے روئی کی طرح ملائم محسوس ہوتے، اور میں جب بھی کنویں سے پانی نکالنے جاتی تو راستے میں جتنے بھی پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی اور کنویں سے پانی اپنے آپ باہر آ جاتا تھا اور میں پانی بھر لیتی تھی۔ اور میں جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھوں سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی میرے خواب میں آتے اور مجھے مبارکباد دیتے کہ مبارک ہو، آپ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے، اور پاکیزہ بدن ناف ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدے میں مکہ مکرمہ کی مقدس زمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا حضرت عبد المطلب خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور بڑی ہی محبت سے اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، اور پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ اس وقت عرب کے علاقوں میں یہ چلن تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی۔ اس وقت دیہات میں شہروں کے مقابلے اچھی اور صاف ستھری عربی بولی جاتی تھی، لہٰذا بچوں کو صاف ستھری عربی بولنی بھی آ جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت اکال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا رہتا تھا۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ معظمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ساتھی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں کے ساتھ یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کی یتیم ہونے کی وجہ سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ بلند ہونے والا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم بچے کو ہی لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئیں، اور اس کا فضل یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی قسمت بیدار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس لگ بھگ 4 سال تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ اور ان کے بچوں کو بہت چاہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو حلیمہ ان کے شوہر اور ان کے بچے مسلمان ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 4 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو واپس مکہ لائیں اور آپ کی ماں کے سپرد کر دیا۔ 4 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنے لگے۔ سن 575-76 عیسوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ میرے بیٹے نے اپنے والد کو تو نہیں دیکھا، تو سوچا کہ انہیں اپنے والد کی قبر کی زیارت ہی کرا دوں۔ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئی اور ساتھ میں بی بی ایمن کو بھی لے لیا۔ وہاں سے واپسی کے دوران سفر کی مشکلات کی وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بگڑ گئی اور وہاں علاج کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ مدینے کے راستے میں ابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ ام ایمن جو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھیں، وہاں سے آپ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی سپرد کر دیا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے تھے۔ کعبے کی چھاؤں میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا اور اس پر اکیلے وہی بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور آ کر اس فرش پر بیٹھ جاتے۔ لوگ کہتے تھے کہ انہیں اٹھا کر الگ بٹھا دو، لیکن حضرت عبد المطلب انہیں روک دیتے اور کہتے بیٹھنے دو، اور پھر سر پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور اپنے پاس ہی بٹھا لیتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے، اسی وجہ سے مکی کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بچپن سے ہی تجارت کرتے تھے اور تجارتی قافلوں میں اپنے چچا کے ساتھ جایا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کرنے میں مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور مکے کے تمام لوگوں کا تجارتی سامان لے کر جایا کرتے اور عرب کے آس پاس کے علاقوں میں تجارت کرتے تھے۔ اس وقت مکے کی ایک مشہور اور معروف خاتون تھیں جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ سے یہ پیشکش کی آپ میرا بھی تجارتی سامان لے کر تجارت کرنے کے لیے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش قبول کر لی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی سامان لے کر ملک شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی سامان بڑے ہی اچھے داموں میں فروخت کر دیا اور اس میں بڑا اچھا منافع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر وہ سارا منافع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمانداری کے ساتھ سپرد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس بات کا مشورہ کروں گا، پھر جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو پوری بات بتائی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے کی اجازت دے دی۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، لہذا آپ کا نکاح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکثر جاتے اور تنہائی میں اللہ سے دعائیں کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ایک دن وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے
اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتائی، وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئیں۔ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے اسلام قبول کیا۔ پھر کئی اور لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے اور آپ کو پریشانیاں پہنچانے لگے اور بے حد ظلم کرنے لگے۔ جب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مسلمانوں پر اور اہل ایمان پر حد سے زیادہ ظلم کرنے لگے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے اور مدینے کا سردار بننے کی درخواست کی۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار کا نام غار ثور ہے۔ تبھی مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا تان دیا۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا، کیونکہ یہاں تو مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔ اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جالا نہ ہوتا، جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اور یہ سوچ کر وہ کافر وہاں سے لوٹ گئے۔ کچھ دن کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے ہی زوردار انداز سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 برس تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بے شمار لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے صرف آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ اتنے ایماندار اور امانت دار تھے کہ مکے کے کافر بھی کہیں جاتے تو اپنا قیمتی سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور جب وہ لوگ واپس آتے تو ان کا سامان جیوں کا تیوں انہیں واپس لوٹا دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے اثر سے معاشرہ بدل گیا، عورتوں کو عزت ملی اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی احترام ملا۔ اپنی وفات کے کچھ وقت پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک تحفہ ہے۔